अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। उनके हाथ तेगजनी और शमशीर जनी की महारत से बिल्कुल आरी हो चुके हैं। उनकी तफरीह और तुरब के बेशुमार सामान मुहैया हैं। ये लोग शार और नगमा, दिलकश मौसीकी, सुर्ख और लजीज शराब, चूसर, शतरंज, चौगान और दरबार में लाजवाब जियाफतें उड़ाने के माहिर हो चुके हैं। बहरहाल खलीफा बगदाद अगर मंगोलों को दावत देकर उन्हें हमारे साथ लड़ाना ही चाहता है तो यूं ही सही, लेकिन अगर वो ये समझता है कि वो दूसरों के लिए गड़ा खोद रहा है और वो गड़ा उसके अपने लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगा तो ये उसके जहन का फरेब और नाकस शऊर का खुला धोखा है। यहाँ तक कहने के बाद अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह कुछ देर के लिए रुका, फिर अपने जुमला सालारों और उमरा को मुखातिब करके कहने लगा, अब तुम सब जाओ और जाकर आराम करो, साथ ही अपनी तमाम अस्करी तैयारी और जंगी हिकमत अमली को भी अपने उरूज पर पहुंचा दो। उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन ने अपने सालारे आला निजामुद्दीन की तरफ वालिहाना नजरों से देखा और शफकत भरे लहजे में कहने लगा, फखरुल मुल्क, मैं तुम पर जितना भी फखर और नाज करूं वो कम है। चंगेज खान के कसर के अंदर उसके सबसे नामवर सालार को तेगजनी के मुकाबले में इबरतनाक शिकस्त देकर मेरे बेटे तूने अपनी बेमिसाल शुजात और ताकत का परचम हर सू नस्ब कर दिया है। मैं तेरी इस शुजात, दलेरी और आला हुनरमंदी को सलाम पेश करता हूँ। बेटे अब तू उठ और जाकर रहा तो आराम कर, उसके बाद देखते हैं कि आइंदा के हालात किस करवट बैठते हैं। इसके साथ ही निजामुद्दीन बाअदब अंदाज में उड़कर कसरे सुल्तानी से बाहर निकला और अपने घोड़े की बागें संभाल कर लश्करी मुस्तकर का रुख किया, क्योंकि उसके तमाम अहले खाना और रिश्तेदार निशापुर में मुकीम थे और उसका अपना कयाम ख्वारज़म शाह के खास अस्करी मुस्तकर के अंदर ही था। जिन दिनों बहुत सी कुव्वतें चंगेज खान को सुल्तान अलाउद्दीन पर हमला करने के लिए मुसलसल उकसा रही थीं, उन दिनों सुल्तान अलाउद्दीन की अजमत और शोहरत का आफताब चमक रहा था। इस बिना पर बहुत से इलाकाई हुक्मरान उसकी बेपनाह शोहरत से न सिर्फ हसद करते थे बल्कि शदीद खौफजदा भी थे, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि चंगेज खान और अलाउद्दीन आपस में मारका आराई करें और दोनों की अस्करी ताकत और कुव्वत जवाल का शिकार हो जाए। सुल्तान अलाउद्दीन ने माजी के अंदर अनगिनत अजीम फतुहात हासिल की थीं। इर्द गिर्द की तमाम छोटी रियासतें उसकी वसी अरीज कलमरू में शामिल हो चुकी थीं। सल्तनत की जुग्राफियाई हुदूद शुमाल में चीनी तुर्किस्तान तक और जनूब में कल्लात की वादियों तक फैल चुकी थीं। अपनी हुकूमत के आखिरी दौर में सुल्तान अलाउद्दीन ने खताई तुर्कों की मजबूत हुकूमत को भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया था। ये हुकूमत चंगेज खान और अलाउद्दीन की मुमलिकतों के दरमियान हाइल थी। इस अजीम फतह के नतीजे में सुल्तान अलाउद्दीन की शुमाली सरहदें मंगोलों की जनूबी सरहदों से बराह रास्त मिल गई थीं। चंगेज खान को खलीफे बगदाद के अलावा बाज हमसाया रियासतों के हुक्मरानों से भी कई बार सुल्तान पर चढ़ाई करने और जंग छेड़ने की तरगीब मिल चुकी थी। चंगेज खान अपनी हरीस निगाहों से सुल्तान की शादाब कलमरू की तरफ देख रहा था और गहरे तदब्बुर से सोच रहा था कि आया उसे ख्वारज़म शाही सल्तनत पर हमला करना चाहिए या नहीं। वो पहल करते हुए अंदर से सख्त डरता था, क्योंकि उसे सुल्तान अलाउद्दीन की असल अस्करी कुव्वत का सही अंदाजा नहीं था। चूंकि कुर्ब जवार की तमाम रियासतें ख्वारज़म शाही सल्तनत में जम हो चुकी थीं, इसलिए पूरे इलाके में सुल्तान की बहादुरी की दाग बैठ चुकी थी। नफसियाती तौर पर चंगेज खान सुल्तान की इन हैरत अंगेज फतुहात से शदीद मरऊब था और फिलहाल किसी भी जल्दबाज इकदाम करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि एक दफा सुल्तान अलाउद्दीन मावरुन नहर के शादाब इलाके में पड़ाव किए हुए था कि चंगेज खान की तरफ से उसके ज़ेरे नगी इलाके के कुछ मुसलमान, जिनमें ज्यादा नुमाया महमूद ख्वारिज़मी, अली ख्वाजा बुखारी और यूसुफ कंका अतरारी थे, कुछ तहाइफ लेकर सुल्तान अलाउद्दीन की खिदमत में इसलिए हाजिर हुए क्योंकि ख्वारिज़म शाही सल्तनत की सरहदें चंगेज खान की हुदूद से मुत्तसिल हो गई थीं। लिहाजा दोनों हुकूमतों के दरमियान बाज़ाब्ता सिफारती और तिजारती रवाबित का क़याम अमल में लाया जाए। चंगेज खान ने सुल्तान के नाम अपने एक ज़ाती खत में सुल्तान अलाउद्दीन को उसकी शानदार फतुहात पर मुबारकबाद पेश की थी और उसके अजीम अस्करी कारनामों की भरपूर तारीफ की थी, बल्कि यहाँ तक लिखवा दिया था कि वो सुल्तान को अपने सगे बेटों की तरह मोहतरम जानता है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि बज़ाहिर तो सुल्तान ने चंगेज खान का शुक्रिया अदा किया, सफीरों
دلوں کی عزت افزائی کی اور بہت سے قیمتی تحائف چنگیز خان کی خدمت میں روانہ کیے، مگر دل ہی دل میں اس بات کا سخت برا مانا کہ خان اعظم نے اسے خط میں اپنے بیٹوں کی طرح کیوں کہا ہے۔ اس کے بعد اس نے سفارت کے ایک معتبر رکن محمود خوارزمی کو تخلیے میں اپنے پاس طلب کر کے منگولوں کے بارے میں طرح طرح کے باریک سوالات کیے، مثلا چنگیز خان کے لشکریوں کی کل تعداد کتنی ہے، اس کی سلطنت کی جغرافیائی حدود کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، چنگیز خان نے اب تک کون کون سے بڑے ممالک اور قلعے فتح کیے ہیں، اس کے ملک کی معاشی اور اقتصادی حالت کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ محمود ہرچند کا اصل میں خوارزم کا ہی باشندہ تھا، لیکن اس نے سلطان کے ہر سوال کا جواب بالکل غلط اور گمراہ کن دیا، کیونکہ وہ سلطان کے انداز سے تاڑ گیا تھا کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے اور وہ کیا سوچ رہا ہے۔ چنانچہ غلط معلومات کی بنا پر سلطان نے اپنے دماغ میں مستقبل کے لیے جنگ و فتوحات کا جو خاکہ بنایا تھا اور اس میں جو جو خیالی رنگ بھرے تھے وہ سب سراسر غلط اور بے بنیاد ثابت ہوئے۔ بعد میں جب اسے حقیقت اور منگولوں کی اصلی طاقت کا علم ہوا اور فرضی تجاویز کو ٹھوس حقائق کی کسوٹی پر پرکھنے کا وقت آیا تو اس کے بنائے ہوئے تمام ہوائی قلعے ڈھہ کر زمین بوس ہو گئے تھے۔ جب یہ تینوں سفارتکار واپس چنگیز خان کے دربار میں پہنچے اور سلطان علاؤدین کا خیر سگالی پیغام چنگیز خان کے گوش گزار کیا گیا، نیز تمام قیمتی تحائف پیش کیے گئے، تو چنگیز خان یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا اور فوری حکم دیا کہ دونوں سلطنتوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے خیر سگالی کے جذبات کو مزید فروغ دیا جائے اور ایک بڑا تجارتی کارواں تیار کیا جائے جو منگولوں کا نفیس تجارتی مال لے کر خوارزم کی منڈیوں میں جائے، جسے وہاں فروخت کر کے وہاں کی ضروری اشیاء خرید لائے۔ چنانچہ اپنی خواہش کو عملی شکل دینے کے لیے چنگیز خان نے اپنے حکام کو فوراً ہدایات جاری کر دیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ چند ہی دنوں کے بعد ایک عظیم تجارتی قافلہ جو 400 مسلم تاجروں پر مشتمل تھا اور وہ تمام تاجر چنگیز خان کی مملکت کے دائمی شہری تھے، بے اندازہ تجارتی سامان لے کر منگولیا کی سرحدوں سے خوارزم کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان علاؤدین کے سرحدی شہر اترار کے مقام پر، جو سلطنت کی اہم ترین سرحدی چوکی تھی، وہاں آ کر یہ بڑا کاروان خیمہزن ہوا اور ٹھہرا۔ اس چوکی کا تمام تر انتظام سلطان کے ایک حقیقی ماموں کے سپرد تھا جس کا نام عین الحق تھا۔ جب عین الحق کی حریص نظروں نے تاجروں کے اس بے پناہ دولت اور قیمتی مال و اسباب پر نظر ڈالی تو اس کی نیت میں شدید فتور اور لالچ پیدا ہو گیا اور وہ سوچنے لگا کہ کوئی ایسی شیطانی ترکیب یا بہانہ تراشا جائے جس سے وہ اس تمام تر مال و زر کو خود ہتھیا لے۔ آخر بڑی سوچ و بچار کے بعد اس نے سلطان علاؤدین کو ایک خفیہ خط لکھا کہ منگولیا سے 400 افراد پر مشتمل ایک بڑا قافلہ جو بظاہر خود کو تاجر ظاہر کرتے ہیں ہمارے سرحدی شہر اترار میں آ کر اترا ہوا ہے۔ ان کا اصل ارادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے روانہ ہو کر خوارزم میں داخل ہوں اور خرید و فروخت کے بہانے اندرون ملک چکر لگا کر عسکری و سیاسی احوال کا جائزہ لیں، چونکہ یہ لوگ تاجروں کے روپ میں زیادہ تر منگولوں کے جاسوس معلوم ہوتے ہیں جنہیں چنگیز خان نے سلطنت کے اندرونی حالات جاننے کے لیے بھیجا ہے اور جن کا اندرون ملک جانا ملکی سلامتی کے لیے سخت خلاف معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا میں نے فی الحال ان تمام لوگوں کو اترار ہی میں روک لیا ہے تاکہ جب تک حضور والا کے حتمی احکامات موصول نہ ہوں وہ یہیں پر اپنا قیام کیے رکھیں، اس لیے میں عاجزانہ طور پر آپ کے فوری احکامات کا منتظر ہوں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت عین الحق کا خط سلطان کے سامنے پیش ہوا تو اسے فوراً ان تمام افواہوں کا شدید خیال آیا جو چنگیز خان کی پہلی سفارت کی آمد کے موقع پر دارالحکومت کے اندر پھیل گئی تھیں، اور اکثر درباریوں کو یہ کہتے سنا گیا تھا کہ سفارت تو صرف ایک دکھاوا ہے، اصل مقصد خوارزمی سلطنت کے خفیہ حالات کی چھان بین کرنا ہے۔ نیز سلطان کو چنگیز خان کے خط کا وہ متنازع فکرہ بھی یاد آ گیا جس سے سلطان مسرور ہونے کی بجائے دل میں سخت رنجیدہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ مستقبل کے بھیانک نتائج کا رتی بھر اندازہ کیے بغیر سلطان علاؤدین نے جذبات میں آ کر اپنے ماموں عین الحق کو جوابی خط لکھا۔ عین الحق اپنی ثوابدید اور فہم کے مطابق جو قدم مناسب سمجھے بلا جھجک اس پر عمل کرے۔ عین الحق نے اپنے پہلے سے سوچے سمجھے شیطانی منصوبے کے مطابق فوراً حکم جاری کر دیا کہ تجارتی قافلے کے تمام افراد کو قتل کر دیا جائے اور ان کا تمام تر قیمتی مال و متاع بحق کے سرکار ضبط کر لیا جائے۔ چشم زدن میں تمام مسلم تاجروں کو بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان میں سے صرف ایک خوش نصیب آدمی جو اتفاق سے اس خونریز سانے کے وقت وہاں موجود نہیں تھا قتل ہونے سے معجزانہ طور پر بچ گیا۔ وہ خوف و
ہراس کی حالت میں گرتا پڑتا منگولیا کی طرف بھاگا اور چنگیز خان کے دربار میں پہنچ کر اترار کے تمام دردناک واقعے سے آگاہ کر دیا۔ ہر چند کا چنگیز خان حاکم اترار کی اس وحشیانہ حرکت پر شدید تلملا اٹھا اور منگولیا کے ہر طرف سے انتقام کا زوردار مطالبہ ہونے لگا تھا، لیکن چنگیز خان نے کوئی بھی انتہائی قدم کرنے سے پہلے مناسب خیال کیا کہ سلطان علاؤدین سے ایک بار باضابطہ احتجاج کیا جائے اور مطالبہ کیا جائے کہ چونکہ حاکم اترار نے بین الاقوامی اصولوں اور سفارتی اخلاقیات کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے 400 بے گناہ تاجروں کو قتل کر کے ان کا تمام تجارتی مال ضبط کر لیا ہے، اس لیے اس مجرم کو فوری طور پر ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ اس کے لیے مناسب اور عبرتناک سزا تجویز کی جا سکے۔ نیز ضبط شدہ تمام قیمتی سامان بھی فوراً واپس کر دیا جائے تاکہ ہم اسے مقتولین کے جائز ورثاء کے حوالے کر سکیں۔ جب چنگیز خان کا قاصد یہ پیغام لے کر سلطان علاؤدین کے دربار میں حاضر ہوا تو پیغام سنتے ہی سلطان غصے اور تیش سے آگ بگولا ہو گیا اور فوراً حکم دیا کہ چونکہ قاصد کا لایا ہوا پیغام انتہائی توہین آمیز ہے، اس لیے اس قاصد کو بھی قتل کر دیا جائے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اگر عین الحق کے سوا کسی اور عام شخص سے یہ ہولناک حرکت ہوئی ہوتی اور چنگیز خان اس کی حوالگی کا مطالبہ کرتا تو ممکن تھا کہ سلطان اس جرم کی سنگینی اور نازک صورتحال کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اس مجرم کو چنگیز خان کے حوالے کر دیتا، مگر حاکم اترار سلطان علاؤدین کا سگا ماموں تھا اور پھر جس قدآور قبیلے سے اس کا تعلق تھا اس قبیلے کا سلطانی دربار اور لشکر میں اتنا بے پناہ اثر و دبدبہ تھا کہ اگر سلطان خود بھی کچھ کرنا چاہتا تو ان کے اثر کی وجہ سے کچھ نہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ سلطان کی اس انتہائی جذباتی حرکت نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور چنگیز خان نے ارادہ کر لیا کہ وہ خوارزم شاہ کو اس گستاخی کا ایسا مزہ چکھائے گا جسے وہ اور اس کی آنے والی نسلیں ساری عمر یاد رکھیں گی۔ چنانچہ اس نے اپنے تمام منگول لشکر کو جنگی تیاریوں کا حتمی حکم دے دیا۔ سلطان خوارزم شاہ کی ذاتی کمان میں اس وقت تقریباً 4 لاکھ کے قریب تجربہ کار لشکریوں کا ایک عظیم الشان جمع خفیر موجود تھا اور اسے پورا یقین تھا کہ چنگیز خان انتقام کے لیے ضرور حملہ آور ہوگا۔ چنانچہ اس نے اعلان عام کروایا کہ تمام قلمرو کے اندر رعایا سے 1 سال کے مالیاتی محصولات جنگی ضرورت کے لیے پیشگی وصول کر لیے جائیں، نیز دشمن کے طوفان کو روکنے کے لیے مزید نئے لشکری بھی بھرتی کیے جائیں۔ ابھی اس ہنگامی منصوبے پر عمل درآمد شروع ہوا ہی تھا کہ خدا جانے اچانک سلطان کے دل میں کیا وہم یا خیال آیا کہ اس نے میدان جنگ میں دشمن سے سامنا کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ دراصل سلطان علاؤدین کے ارد گرد کثرت سے نجومی اور فال نکالنے والے جمع رہتے تھے جن میں خلیفہ بغداد کے کئی شاطر جاسوس بھی شامل تھے۔ وہ سلطان کو مسلسل یہی بتاتے رہتے کہ کھلے میدان کی لڑائی کا یہ وقت بالکل مناسب نہیں، اس لیے کہ سلطان کے ستارے اس وقت شدید زوال کے دور سے گزر رہے ہیں۔ بہرحال سلطان علاؤدین نے اپنے 4 لاکھ کے لشکر میں سے 2 لاکھ کو اپنی کمانداری میں رکھنے، 60,000 لشکری حاکم اترار کی مدد کے لیے، 30,000 بخارا اور 1,10,000 سمرقند کے دفاع کے لیے بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ جس وقت سلطان لشکریوں کی اس تقسیم کو فائنل کر رہا تھا اسی اثناء میں سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے 4 اہم اور بڑے سالار فخر الملک نظام الدین، ضیاء الملک ارض زوزنی، مجیر الملک اور عمر کافی سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلطان اس وقت خوارزم شہر کے اپنے مرکزی مستقر میں موجود تھا۔ چنانچہ سلطان کی بارگاہ میں پہنچ کر ضیاء الملک اور مجیر الملک کے مشورے سے فخر الملک نظام الدین نے نہایت سنجیدگی سے گفتگو کا آغاز کیا۔ نظام الدین نے سلطان علاؤدین کو مؤدبانہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان محترم، میری آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اپنے اس عظیم اور طاقتور لشکر کو اس طرح ٹکڑوں میں تقسیم کر کے مختلف شہروں کی طرف نہ بھجوائیں۔ اس پورے کے پورے لشکر کو اکٹھا اپنے پاس رکھیں اور باقی شہروں کے اندر جو حفاظتی دستے پہلے سے موجود ہیں انہیں وہیں رہنے دیں۔ وہ اپنے اپنے شہر کا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں اور جب چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ ہماری سرحدوں کی طرف بڑھے گا تو اس وقت جو لشکر آپ کی براہ راست کمان میں ہوگا اسے آپ 4 بڑے حصوں میں تقسیم کر دیجئے گا۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھیے، دوسرا مجھے عنایت کیجئے، تیسرا ارض زوزنی کے سپرد کریں اور چوتھا عمر کافی کے حوالے کر دیں۔ آپ اپنے لشکر کے ساتھ مرکزی پڑاؤ میں قائم رہیں۔ میں ارض زوزنی اور عمر کافی آگے جا کر چنگیز خان سے ٹکرائیں گے اور ہم آپ کو اس بات کی مکمل ضمانت دیتے ہیں کہ اسے اپنی حدود کے اندر قدم بھی نہیں رکھنے دیں گے۔ ہم اسے ایسی عبرتناک اور تاریخی شکست سے دوچار کریں گے کہ وہ اپنے علاقوں کی طرف واپس بھاگتے ہوئے
راستے میں سانس لینے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے لشکر کو تقسیم کر کے الگ الگ شہروں کی طرف روانہ کر دیا تو آپ کی اصل طاقت اور حاکمیت بہت کمزور ہو جائے گی اور ہمارا مرکزی محاذ بالکل بیکار ہو کر رہ جائے گا۔ اس صورت میں چنگیز خان ہر شہر پر باری باری حملہ کرے گا اور ہماری اس بٹی ہوئی طاقت کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایک کر کے تمام شہروں پر قبضہ کرتا چلا جائے گا۔ یوں تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے وہ ہماری پوری مملکت کے اندر خون کی وہ ہولی کھیلے گا جسے ہم چاہ کر بھی نہیں روک سکیں گے۔ نظام الدین جب خاموش ہوا تو لمحہ بھر کے لیے سلطان علاء الدین نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر رعبدار آواز میں کہنے لگا، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ تم تینوں میرے ہر دل عزیز سالار ہو اور مجھے جان سے زیادہ عزیز ہو۔ تم لوگوں کی حیثیت میرے بیٹوں کی سی ہے، لیکن میں جو فیصلہ ایک بار کر چکا ہوں اس پر ہر حال میں عمل کیا جائے گا۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ میں نے ماضی میں کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ بڑے طاقتور اور سرکش حکمران میرے سامنے گھٹنے ٹیکتے رہے ہیں، ان گنت شہروں کو میں نے اپنے دم پر فتح کیا۔ آج ہماری سلطنت بلوچستان، قزوین، منگولوں کی سرحد اور سستان سے بھی دور تک پھیل چکی ہے۔ یہ عظیم مملکت ہمیں کسی ورثے میں نہیں ملی، بلکہ ہم نے اپنی طاقت اور شمشیر کے زور پر اسے فتح کیا ہے۔ ہم جتنا لشکر اپنے پاس رکھیں گے اسی سے چنگیز خان کا مقابلہ کریں گے، اور باقی لشکریوں کو میں مختلف شہروں کی طرف روانہ کر رہا ہوں تاکہ ان شہروں کا دفاع اور عسکری طاقت مضبوط رہے۔ اس کے بعد سلطان علاء الدین کو آردزوزنی اور عمر کافی نے بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن سلطان نے ان تینوں کی ایک نہ مانی اور لشکر کی اس بدقسمت تقسیم کو آخری شکل دے دی۔ اس فیصلے کو حتمی بناتے ہوئے سلطان علاء الدین نے اپنے 4 لاکھ کے لشکر میں سے 2 لاکھ کا لشکر اپنے کمان میں رکھا، 60,000 کا لشکر حاکم اطرار اور اپنے ماموں عین الحق کی مدد کے لیے روانہ کر دیا، 30,000 بخارا کے لیے اور 1,10,000 سمرقند کے دفاع کے لیے بھیج دیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر سلطان علاء الدین کے سب سے بڑے اور بہادر بیٹے جلال الدین نے بھی سلطان کو پیغام بھجوایا کہ لشکر کو اس طرح ٹکڑوں میں تقسیم نہ کیا جائے اور سلطان پورے کا پورا لشکر اپنے پاس رکھے، لیکن سلطان نے اپنے قابل بیٹے کی نصیحت پر بھی کوئی دھیان نہ دیا۔ سلطان نے دوسری بڑی حماقت یہ کی کہ اپنی زندگی ہی میں اپنی اتنی بڑی مملکت کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سلطان کے 5 بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑا جلال الدین، اس کے بعد ازلاق سلطان، تیسرا آگ سلطان، چوتھا غیاث الدین اور 5ویں بیٹے کا نام رکن الدین تھا۔ جلال الدین تمام بھائیوں میں سب سے بڑا، قابل اور انتہائی لائق تھا۔ سلطان بھی اس کی صلاحیتوں اور شجاعت کا صدقے دل سے معترف تھا، اگرچہ جلال الدین ہر اعتبار سے سلطان کی جانشینی کا اصل حقدار تھا، لیکن چونکہ سلطان کے بعض با اثر امراء نہیں چاہتے تھے کہ جلال الدین جیسا مستعد اور با اصول انسان ولی عہد بن کر ان کی منمانیوں پر بند باندھے، اس لیے وہ سلطان کی والدہ ترکان خاتون کے اثر میں آ گئے۔ انہوں نے سلطان کو مجبور کر کے اس کے دوسرے بیٹے ازلاق سلطان کے ولی عہد بننے کا باقاعدہ اعلان کروا دیا۔ ترکان خاتون خود بھی جلال الدین کو پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے جب ازلاق سلطان کی والدہ نے، جس کا تعلق قبیلے ترکان سے تھا، اپنے قبیلے کے ناطے سے التجا کی تو ترکان خاتون نے درباری امراء کو ساتھ ملا کر سلطان علاء الدین کو جلال الدین کی حق تلفی پر آمادہ کر لیا، لیکن جلال الدین سلطان علاء الدین کا ایسا فرمانبردار بیٹا تھا کہ اس نے اس رسمی اعلان کی ذرا بھی پرواہ نہ کی اور پہلے سے بھی زیادہ اپنے باپ کی خوشنودی اور مزاج کا احترام کرنے لگا۔ چنانچہ اپنی وسیع و عریض سلطنت کو تقسیم کرتے ہوئے علاء الدین نے خوارزم، خراسان اور مازندران کے اہم صوبے ازلاق کے سپرد کر دیے، جو اس کا نام نہاد ولی عہد بھی تھا۔ سلطان علاء الدین نے اپنے فرمانبردار بیٹے جلال الدین کو اس کی شجاعت اور وفاداری کے باعث اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے جلال الدین کو غزنی، غور، بامیان اور سندھ کے علاقے عطا کیے، اور جلال الدین کی عدم موجودگی میں ان علاقوں کا نظم و نسق کرباز ملک نامی ایک سالار کے حوالے کر دیا گیا۔ اپنے تیسرے بیٹے غیاث الدین کو سلطان نے کرمان، کیش اور مکران کی حکومت سونپ دی۔ چوتھے بیٹے کا نام رکن الدین غور شاہ تھا، جو باقی تمام بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت، خوش اخلاق اور رحم دل طبیعت کا مالک تھا۔ سلطان نے تمام کوہستانی سلسلوں کا علاقہ اس کی حکمرانی میں دے دیا۔ چنگیز خان پر اب ایک طرح کا خوف اور خدشہ طاری تھا کہ کہیں علاء الدین کے مقابلے میں اسے خوفناک شکست کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، لیکن خلیفہ بغداد تبرستان کے سابق حاکم اپنے جنگجو سالاروں اور امراء کے مسلسل اکسانے پر آخرکار اس نے سلطان علاء الدین پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر ہی لیا۔
چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ چنگیز خان نے کچھ دن تک گہری سوچ بچار کے بعد خوارزم شاہی سلطنت پر چڑھائی کرنے کا حتمی فیصلہ کیا اور اپنے تمام قبیلوں کے سرداروں کو طلب کر کے حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے لشکر کو فوری طور پر جنگی تیاریوں کا حکم دیں۔ اس موقع پر یہ ذکر کرنا بے محل نہ ہوگا کہ چینی ترکستان کے ایک سرکش فرمانروا سے جس کا نام کشلک تھا چنگیز خان کے تعلقات بالکل اچھے نہیں تھے اور ان کے درمیان اکثر چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ بالکل اسی طرح ایک اور ہمسایہ ریاست کا حاکم جس کا نام توک طوفان تھا چنگیز خان کا سخت ترین دشمن تھا۔ چنگیز خان نے نہایت چالاکی سے سوچا کہ نامعلوم خوارزم شاہ کے خلاف یہ مہم کب تک چلے اور کس وقت ختم ہو، کیونکہ سلطان کی حدود ریاست انتہائی وسیع اور دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر اس معرکے کے بارے میں یہ بھی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کون جیتے گا اور کسے شکست ہوگی، لہذا دانشمندی یہی ہے کہ پہلے پڑوسی دشمنوں کا صفایا کر کے پوری طرح اطمینان حاصل کیا جائے۔